नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी जो यूट्यूबर्स हैं, सुनने वाले और देखने वाले खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो भी आजकल मुल्क के और दुनिया के हालात हैं, अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके शर से भी बचा कर रखे। आज मैं अपनी वीडियो को, अपनी उस बात को वहीं से शुरू करूँगी जहाँ मैंने पिछली अपनी वीडियो ख़त्म की थी। मैं तलाक़ के हवाले से बात कर रही थी कि वो लोग जो अपनी बीवियों को तलाक़ दे देते हैं किसी भी वजह से, और उनकी इस हरकत की वजह से, उनके इस अमर की वजह से जो है उनके बच्चों की भी बहुत जो ज़िंदगी है वो ख़राब होती है। माँ बाप जो हैं वो औलाद की खातिर बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम गलत लोगों के साथ जो है वो निभा करने की कोशिश करते हैं, जबकि इससे फ़ायदा तो कोई भी नहीं होता है सिवाय इसके कि जी खामोशी के साथ जो है वो औरत एक घर में बैठी रहती है और बच्चे का ना नफ़का जो है वो पूरा होता रहता है। औरत जो है वो अपने माँ बाप पर या अपने बहन भाइयों पर बोझ नहीं बनती, उसी शौहर का जो कमा के ला रहा होता है उसी का खाती रहती है और इज़्ज़त से बैठी रहती है। लेकिन ये भी बात है कि हमारा माशरा जो है वो फिर वाकई ऐसी औरतों को भी कबूल नहीं करता जो अपने शौहरों को छोड़ देती हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चे को पालना। माँ जो है वो सिर्फ माँ ही रह सकती है। बाप बेशक बनने की कोशिश भी करे, लेकिन काफ़ी हद तक जो ज़िम्मेदारियाँ बाप की हैं वो बाप ही अंजाम दे सकता है, वो माँ नहीं दे सकती। इसी तरह अल्लाह ने जो बाप के ज़िम्मे हिफाजत और जो काम लगाए हैं वो बाप ही पूरे कर सकता है, वो माँ नहीं बन सकता। माँ की कमी तो बाप बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकता। अलबत्ता बाप का फ़र्ज़ माँ फिर भी काफ़ी हद तक अदा कर देती है, लेकिन फिर भी उस औरत को भी मैं कहती हूँ हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि वो उसके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो गलत रास्ते ना जाए, क्योंकि ख़ासकर बच्चों को, बेटों को जो है वो बाप के बग़ैर पालना बहुत मुश्किल है, और वो भी आजकल के दौर में। बहरहाल हम अपनी बात को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार जो मैंने बात की थी कि जब मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ हो जाती है तो उससे बच्चों का बहुत नुकसान होता है। कई दफ़ा मियाँ बीवी को भी इस बात की जो है वो गलती महसूस होती है कि हमसे जो हुआ वो हमने गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था। ये कोई तलाक़ की बात नहीं थी जिस पे हम जो हैं वो अलहदा हो गए हैं, हमने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। लेकिन गुज़रे वक्त को वापस तो कोई भी नहीं ला सकता। अब जो गलती हो जाती है वो तो हो जाती है। बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला की हम पर बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें जो है वो वक्त जो है वो दे देता है कि अगर हम अपनी इस गलती को जो है वो उसकी इस्लाह करना चाहें, अपनी इस गलती को ठीक करना चाहें, तो अल्लाह ताला ने हमें इद्दत का जो है वो वक्त दिया है 3 माह का, कि अगर हमें उस दौरान एहसास हो जाए कि हमसे गलती हो गई है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, हमने एक दूसरे के साथ गलत किया है, समझा नहीं है, मर्द को एहसास हो जाए कि इसमें औरत की गलती नहीं थी, मेरी थी या किसी और की थी, जिसकी वजह से जिसकी सज़ा मैंने जो है वो अपनी बीवी को दी है, तो वो वापस रुजू कर सकता है। वो चाहे तो अपनी बीवी के पास वापस जा सकता है, उसके साथ उससे माफ़ी मांग सकता है और तलाक़ का जो मामला है वो ख़त्म हो सकता है और औरत जो है वो खैरियत याफ़ित अपने घर वापस आ सकती है, अगर ये 3 माह के अंदर ऐसा हो जाए तो। लेकिन अगर 3 माह के बाद भी जो है वो दोनों की अना ख़त्म ना हो, दोनों को इस चीज़ का एहसास ना हो, वो तो कहें नहीं हम ठीक हैं, हमें हमसे कोई गलती नहीं हुई, और बिलफ़र्ज़ कि उन्हें साल बाद इस चीज़ का एहसास हो या साल बाद उन पर ये बात को लेके जी हमसे जो हुआ गलत हुआ, हमें नहीं करना चाहिए था, तो भी अल्लाह ताला ने औलाद की खातिर, मियाँ बीवी की खातिर जो है अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश रखी है कि वो लोग चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। यानी नए हक महर के साथ वो दोनों मियाँ बीवी, मतलब वो जो दोनों मर्द और औरत हैं, वो दोबारा काम करके अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। इससे ये है कि बच्चों का जो है वो नुकसान नहीं होता, बच्चे वापस उन्हीं माँ बाप के साथ रहते हैं और उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो दोबारा शुरू हो जाती है। जो पीछे मामलात गुज़र गए वो गुज़र गए, लेकिन उन्हें आइंदा से जो है वो एहतियात करने का मौका मिल जाता है कि आइंदा हमने ये गलती नहीं करनी है।
اس کے بعد جب زندگی آگے شروع ہو جاتی ہے بالفرض کہ پھر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو پھر یہی ہے کہ 3 ماہ کی عدت ہے وہ عورت پوری کرے، اور اس بیچ میں اگر مرد کو لگے کہ نہیں اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اس 3 ماہ میں دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ دوبارہ رجوع کرنے کے بعد اگر اس کو لگے کہ مطلب اگر معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، بات ختم ہو جائے، تو ٹھیک ہے، میاں بیوی دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 ماہ کی عدت گزرنے کے بعد بھی اگر مرد کو لگے کہ اور وہ مرد واپس نہیں آتا یا عورت رجوع نہیں کرتی، اچھا ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مرد رجوع کرے، عورت رجوع نہیں کر سکتی۔ مطلب عورت کو لگتا ہے کہ اگر میں پہل کروں تو میری انا بیچ میں آ جاتی ہے، اور اگر مرد کرے تو مرد کی انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان بچوں کا ہوتا ہے، آپ کی اولاد کا ہوتا ہے۔ آپ کی انا تو وہی رہ جاتی ہے، آپ کی انا کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انا کی تو تسکین ہوتی ہی نہیں کبھی، انسان کچھ بھی کر لے، آپ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ ایک انسان جو اللہ کے کاموں میں بھی پڑ جائے، اللہ کو یاد بھی کرے لیکن پھر بھی کچھ غلط کرے، اس کو اطمینان نہیں مل سکتا، اسے سکون مل ہی نہیں سکتا۔ سکون کے لیے آپ کو، دل کے سکون کے لیے آپ کو، اپنے اطمینان کے لیے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ انسانوں کو خوش نہیں رکھتے، ان کے لیے چالیں بنتے ہیں، ان کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان پہ بہتان لگاتے ہیں، ان کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، تو آپ کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ کا دماغ اور آپ کا دل دونوں اکٹھا کام نہیں کر رہا۔ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو بار بار ملامت کرتا ہے، لیکن آپ کا جو دماغ ہے وہ اس ٹائم وہ شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف چالیں بن رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ کروں گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا، ایسے جموں گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح آپ کا دماغ آپ کو منع کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، اسے سکون نہیں آ رہا، لیکن آپ کا دل نہیں مانتا، آپ کی انا اس دل میں آ جاتی ہے، آپ کو غرور دل میں آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے، اس کا بیڑا غرق تو کر کے ہی رہنا ہے، اس کو نقصان تو پہنچا کے ہی رہنا ہے۔ ہم اپنی انا کو نہیں مارتے، ہم اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں، انا کی تسکین نہیں ہے اس دنیا میں، تو کم از کم انا کی تسکین نہیں ہے۔ نبی پیغمبر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ انہیں تسکین نہیں ملتی، انہیں سکون نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے، انہیں اللہ نے اچھے عہدوں پر فائز کیا ہے، انہیں اللہ نے اعلیٰ مقاموں پر رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے تھے، عجز و انکساری کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کو کوئی چیز ہماری بری نہ لگ جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، اور اس لیے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کے آگے سربسجود ہو کر ہوتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو دن رات بس اپنی انا کی تسکین میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا نقصان کرنے میں لگے رہتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھا ہوا ہے دل میں ہم نے ہر کسی کے خلاف۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کہاں سکون ملنا ہے؟ ہمیں سکون نہیں مل سکتا، اور اسی سکون کی خاطر ہم بہت سی برائیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، بہت سے غلط کام جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں مل پاتا۔ اسی طرح اگر عورت کو جو ہے وہ اس مرد کی ضرورت ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا گھر ہے، اس سے اس کی زندگی میں سکون ہے، اس سے وہ اس کے بچوں کا باپ ہے، اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے، تو عورت کیوں نہیں پہل کر سکتی؟ عورت بھی پہل کر سکتی ہے، عورت معافی مانگ لے، عورت جھک جائے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ عزت سے واپس چلی جائے۔ اسی طرح اگر مرد کو لگے تو معافی مانگنے میں کبھی دیر مت کیجیے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے معافی مانگ لینے سے جب آپ کا گھر بچ جاتا ہے، آپ کا شوہر آپ کو مل جاتا ہے، آپ کے بچے اطمینان سے خوشی سے رہ لیتے ہیں۔ دیکھیں جو کفالت ایک سگا باپ اپنے بچوں کی کر سکتا ہے نا، جو محبت، جو پیار، جو احساس ایک سگے باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ کتنے مسائل ہیں ہمارے ہاں اسی وجہ سے کہ عورتوں کی جب شادی کر دی جاتی ہے یا ان کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اولاد کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوتیلے باپ بچوں کو نہیں اپناتے. وہ ماں سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ ہمارے بچے سنبھال لے، لیکن اگر عورت کے بچے ہوں تو وہ دوسرا مرد کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ کئی دفعہ دوسرے مرد کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. دیکھیں، ماں ماں ہوتی ہے اور باپ باپ ہوتا ہے. یہ سوتیلا سگا کی جو ہم نے ڈیفینیشن بنائی ہے یہ ہم نے بہت غلط بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سبھی انسانوں میں انسانیت بھی رکھی ہے. اور جب آپ میں انسانیت رکھی ہے، آپ میں محبت رکھی ہے، آپ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چاہت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ میں جو انکساری رکھی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کسی دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. زندگی میں ہر رشتہ آپ کے پاس موجود ہے. اس میں سگے سوتیلے کا تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تو ایک عورت نے جو ہے سعدیہ حلیمہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی اپنے بہن بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے. وہ ان کے رضائی بہن بھائی تھے اور بہت محبت سے، بہت پیار سے ان سے ملا کرتے تھے. اور اسی طرح جو ہیں وہ آپ کے سوتیلے چچا بھی تھے، لیکن آپ ان سے بھی محبت کرتے تھے. سوتیلے اور سگے کی ڈیفینیشن تو ہم نے رکھی ہے دلوں میں بغض ڈال کر، دلوں میں نفرت ڈال کر. ماں سگی ہو یا ماں سوتیلی ہو، وہ تو ڈانٹے گی اگر بچہ غلط کام کرے گا. اگر سگی ماں ڈانٹتی ہے تو سوتیلی نے بھی ڈانٹ دیا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. لیکن کیوں جی سوتیلی نے کیوں ڈانٹا؟ سگی ڈانٹ دیتی تو کوئی بات نہیں تھی. بھئی کیوں؟ اگر سگی ڈانٹ سکتی تھی، وہ مار سکتی تھی، اور اس کی مار کا اور اس کی ڈانٹ کا بچے کو برا نہیں لگتا تھا، تو پھر سوتیلی ماں کے ڈانٹنے کا کیوں لگا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے تو پتہ ہے کہ یہ بات بچے کے لیے غلط ہے یا یہ بات بچے کے لیے نقصان دہ ہے. اگر وہ اس کو منع کری ہے تو بچے کو باز آنا چاہیے. لیکن ہم نے جو ہے وہ بچوں کے بھی دلوں میں نفرتیں ڈالی ہوئی ہیں، بچوں کے بھی دلوں میں جو ہے وہ غلط بات ڈالی ہوئی ہے، اور اسی لیے جو ہے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اس کے بعد جب بیوی جو ہے وہ اگر مان جاتی ہے، اگر اپنے میاں سے معافی مانگ لیتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، تو ان کا گھر بار دوبارہ چل پڑتا ہے. لیکن ان کیس کہ اگر وہ نہیں آتی ہے اور دوبارہ عدت کا وقت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دونوں میاں بیوی شادی نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ دونوں نکاح نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس نکاح کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ان کے پاس واپسی کا وقت ختم ہو گیا ہے. کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ طلاق میں بھی اور سورہ نساء میں بھی جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے طلاق مرتان، یعنی دو طلاقیں. وہ دو طلاقیں کیا ہیں؟ وہ دو طلاقیں یہی ہیں کہ ایک مرد سے ایک عورت جب شادی کرتی ہے پہلی دفعہ اور اس سے خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ دوبارہ واپس اسی کے ساتھ پھر نکاح کرتی ہے کہ میرے بچوں کا باپ ہے، میرا گھر بار ہے، اسے وہ دوبارہ اس سے نکاح کرتی ہے اور وہ پھر اسے طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد عورت اس سے شادی نہیں کر سکتی. اور دیکھیں یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ کیا ہم نے اس رشتے کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کی حدود کے ساتھ کھیلنا ہے؟ نعوذ باللہ. جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں، ہم کیسے ان حدود سے تجاوز کر رہے ہیں؟ ہم ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے باعث گناہ ہے. ایک مرد سے آپ پہلے نکاح آپ کا کیا جاتا ہے، اس مرد نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جی غصہ آ گیا تھا تو میں نے اسے طلاق دے دی، اچھا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، میں اسے واپس دوبارہ گھر لے آتا ہوں. گھر والے گئے، دوبارہ اس سے نکاح کروایا اور اس کو گھر لے آیا. کچھ وقت گزرتا ہے اور اس کو پھر غصہ آتا ہے، پھر کوئی بات پہ پارا چڑھتا ہے، وہ پھر غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی اچھا مجھ سے غلطی ہوگی، میرا تو گھر خراب ہو گیا، میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، میں اس کو لیتا ہوں. بھئی آپ نے کیا دین کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ آپ کیا اللہ کی حدود کو مذاق سمجھ رہے ہیں کہ غصہ آیا تو طلاق دے دی، بعد میں معافی مانگ لی اور جی لے آئے؟ ایسے نہیں ہوتا. اس کے بعد جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ اب اس عورت پر فرض ہے کہ وہ اس مرد سے نکاح نہیں کرے گی. اب وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے گی اور اس کے بعد اس کے ساتھ زندگی گزارے گی. خدا نخواستہ اگر اس کی موت ہو جاتی ہے یا وہ مرد کسی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ عورت اپنی عدت پوری کر کے دوبارہ اگر چاہے، اس کا میاں حیات ہے پہلے والا شوہر اور اس سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہو، تو اس سے دوبارہ وہ تیسری دفعہ چوتھی بار نکاح کر سکتی ہے. دیکھیں چوتھی بار، استغفر اللہ.
چوتھی بار وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، پھر وہ اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، اور اس سے حلالہ کہتے ہیں، یعنی حلالہ کے بعد۔ اور ہم نے حلالہ کی ڈیفینیشن کتنی استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم نے اس کی ڈیفینیشن کتنی غلط بنائی ہوئی ہے کہ جی اگر عورت نے دوبارہ اپنے مرد سے نکاح کرنا ہے تو وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اس نیت سے نکاح کرے کہ یہ مرد مجھے 2 دن بعد، 3 دن بعد، یا 4 ہفتے بعد، یا مہینے بعد، یا کچھ وقت کے بعد یہ مجھے طلاق دے دے گا اور میں دوبارہ واپس اپنے میاں کے پاس چلی جاؤں گی۔ ایسا نکاح جو اس شرط پہ کیا جائے یا اس نیت سے کیا جائے وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ میں پھر بتاؤں گی کہ اگر وہ عورت تیسری بار کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے، جب وہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے اور وہ مرد خدا نخواستہ مر جاتا ہے اپنی طبعی موت سے یا ایکسیڈنٹلی یا کسی بھی طریقے سے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، یا وہ مرد اسے کسی وجہ سے خود سے طلاق دے دیتا ہے، تو وہ عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اگر اس کا پہلا شوہر حیات ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے، تو وہ عورت دوبارہ اس سے چوتھی بار نکاح کر سکتی ہے، اس سے تیسری بار، اور ویسے اس کا چوتھا نکاح ہوگا۔ دیکھیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جن کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رعایت دی ہے، کتنی سہولت دی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سہولت دی ہے، ہم اس سے اگر کہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھیں کہ بار بار یہ حرکت کرنا یا بار بار اس طرح سے کرنا، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ اولاد کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیں کہ فیوریٹ رشتہ ہے جس دنیا پر، جس سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جس سے یہ دنیا آج تک چل رہی ہے اور مزید آگے بھی چلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دینے کی جو ہے وہ انسان کو کوشش کی ہے، لیکن ہم جو ہے اگر اسے غلط راستے لے کر جائیں اور اس کا غلط یوز کریں تو کتنی افسوس کا مقام ہے انسان کے لیے۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ حلالہ کے اوپر بہت سی جو ہے وہ بات کی ہے، اور بہت سے ڈرامے بھی بنے ہیں اس پہ۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں بھی 2-3 ڈرامے ایسے دیکھے تھے جس میں اس طرح سے بتایا گیا تھا کہ وہ لڑکی جو ہوتی ہے مطلب پہلی بار میں ہی، مطلب پہلی طلاق کے بعد ہی جب اس نے اپنے میاں سے شادی کرنی ہوتی ہے دوبارہ، کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ عورت کو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جی اس طرح حلالہ کرنا پڑے گا۔ ایک مولوی صاحب جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی حلالہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ دوسرے مرد سے شادی سے اسی نیت پہ کرتی ہے کہ بھئی تم مجھے پہلی رات مطلب نکاح ہو گیا ہے اور تم مجھے صبح جو ہے وہ تم مجھے طلاق دے دو گے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، دیکھیں معاذ اللہ کتنی غلط بات ہے۔ مطلب ہم نے کیا شادی کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سی خواتین ایسے ہیں جنہوں نے کہ یہ پیشہ بنایا ہوا ہے کہ وہ نکاح کرتی ہیں اور پھر جو ہے وہ 7-8 دن رہتی ہیں، سارا ان کا گھر والوں کا سامان لپیٹتی ہیں اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ طلاق کے کاغذ بھیج دیتی ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک نہیں بنا جانے کتنے نکاح کرتی ہیں۔ اسی طرح سے مردوں نے بھی یہ پیشہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ اچھے گھروں کی بچیاں دیکھتے ہیں کہ جی امیر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور ان کی بچیوں سے جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، وہاں سے مال سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان بچیوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے شادی کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس رشتے کو بھی جو ہے وہ مقدس نہیں چھوڑا، ہمیں اس رشتے پر بھی اعتبار نہیں چھوڑا۔ اس سے کیا ہے جی، لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، لوگ اب اعتبار نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اب ہم کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے، ہمیں بہت چھان بین کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار تو چھان بین کے باوجود بھی جو لوگ ہیں وہ دھوکے باز ہی نکلتے ہیں، مطلب اتنے اچھے طریقے سے وہ فراڈ بھی کرتے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں چلتا، وہ بہت جب انہوں نے بتانا ہوتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فراڈ بازی کی ہے انہوں نے۔ بہرحال میری جو آج کی ویڈیو تھی اس کا مقصد عورتوں کو یہ اویئرنیس دینا تھا کہ حلالہ کیا چیز ہے، حلالہ کیسے کہتے ہیں،
اور ہم نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کتنا غلط جو ہے وہ اس کا امپیکٹ بنایا ہوا ہے، ہم نے حلالہ کو کتنے غلط طریقے سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی انسان کی سہولت کے لیے یہ رشتہ احسان نہیں بنایا ہے، یہ کانسیپٹ احسان نہیں ہے۔ پلیز اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کیجئے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پہ کوئی اعتراض ہو یا آپ اس کو جو ہے مزید سرٹیفائی کرنا چاہیں جو میں نے بات کی ہے، آپ سورہ تحریم، سورہ طلاق، سورہ بقر اور سورہ نساء میں اس کو اچھے طریقے سے تفسیر جو ہے اس میں مولانا مودودی صاحب کی، وہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس پہ بہت سے بیانات ہیں، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی جو ہے وہ اس ٹاپک پہ پوری پراپر ویڈیوز ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو یہ سرٹیفائی ہو جائے گا کہ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے اسے بہت ریسرچ کی ہے، بہت علم کیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ بات جو ہے وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے اس میں قرآن کریم کی آیات نہیں حوالہ دیا، ان کا احادیث مبارکہ کے بھی حوالے نہیں دیے ہیں، لیکن آپ لوگ چاہیں تو یہ سب کچھ صحیح بخاری میں اور قرآن کریم میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور پلیز اپنے کانسیپٹس کو صحیح کیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں جو غلط بات کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، خدا نخواستہ بہت سے جو مولوی ہیں مسجدوں کے، انہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ سے نکاح کر لیتے ہیں، خواتین کو کہتے ہیں، آپ پلیز اس پہ بھی سرچ کیجئے گا، خواتین سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نکاح کر لیجئے، خواتین سے نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو 8 دن اپنے پاس اپنی مسجد میں رکھتے ہیں، خدا نخواستہ ان سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے میاں بیوی ہیں اب وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 8 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جو ہے وہ ان کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر وہ اپنی عدت پوری کرتی ہیں اور پھر وہ جا کر جو ہے وہ اسی مرد سے شادی کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں خدا را، میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، پہلی طلاق کے بعد آپ دوبارہ اپنے شوہر سے اگر چاہے تو رجوع کر سکتی ہیں، نئے حق مہر کے ساتھ، نئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نئے حق مہر کے ساتھ، نئی شرائط کے ساتھ آپ نکاح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسلام آپ کو، ہمارا دین اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس رشتے کو برقرار رکھیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی آپ کو مشورہ دوں گی کہ جب آپ دوبارہ اس شوہر سے یا اس مرد سے نکاح کریں تو پلیز جو اس میں ایک طلاق، اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ اب عورت کے پاس ہوگا، وہ مرد کے پاس نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے وہ اس خانے کو کٹوائیں نہیں اور اس میں ہاں جی لکھوائیں کہ ٹھیک ہے مرد اپنی رضامندی کے ساتھ عورت کو نکاح کا طلاق کا حق دے، کہ اس بار طلاق اس کے کہنے پر ہوگی، میرے کہنے پر نہیں، میں طلاق نہیں دے سکتا، طلاق کا حق میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ اس نئے حق مہر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شوہر سے شادی کرے۔ پلیز آپ میری اس ویڈیو کو، اگر میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز اس چینل کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اللہ کا ذکر کریں، لوگوں کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں اور دلوں میں سکون رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔